उनका नाम ले रहा हूँ, वो चेक करें कि उनका कोई ताल्लुक तो नहीं बन रहा उज़ैर बलोच के साथ या बाकी मामला। कल वो डॉक्टर आसिम से मिलने गए थे, उज़ैर के साथ तो कोई उनका लिंक नहीं है, वो जरा एक दफा चेक कर लें, तस्वीरें वगैरह छोड़ दें और किसी हवाले से। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि एमक्यूएम जो है, एमक्यूएम के अगेंस्ट उज़ैर बलोच खड़े हुए। उज़ैर बलोच जो खड़े हुए बुनियादी तौर पे वो जो हमने बात सामने आती है कि उज़ैर बलोच को असलहा दिया, उस वक्त बहुत ज्यादा असलहा दिया डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा के थ्रू दिया, ये इल्जाम सामने आ रहे हैं और उज़ैर बलोच मान भी रहे हैं। जुल्फ़िकार मिर्जा साहब भी कह रहे हैं कि उज़ैर को सपोर्ट कर रहे हैं वो। लेकिन एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग उज़ैर बलोच बता रहे हैं और वो ये है कि एमक्यूएम के लोग भी उनसे राब्ते में थे और एमक्यूएम के इलेक्टेड लोग उनसे राब्ते में थे। और एक कोई गबोल करके खातून है, उनका नाम है मैं आपको अभी बताता हूँ, एक एमएनए या कोई एक रुकन है एमक्यूएम की, नादिया गबोल है गालिबन। नादिया गबोल साहबा के घर के ऊपर एक इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर अहम अराकीन शरीक हुए एमक्यूएम के और उसमें एमक्यूएम के अहम तरीन अराकीन मरकजी अराकीन उनके शरीक हुए और उसके अंदर जो है वो ये बात हुई उज़ैर बलोच से एमक्यूएम की लीडरशिप की कि ये जो शेरशाह मार्केट में उस वक्त एक, ये 2010 की गालिबन बात है, शेरशाह मार्केट में कत्ल हो गए थे 13 लोग एमक्यूएम के और उसके बाद एफआईआर काटी गई थी गालिबन उज़ैर बलोच के ऊपर। वो उज़ैर बलोच का नाम उसमें से निकाल दिया गया और उज़ैर बलोच के साथ गालिबन काम कर रहे थे कुछ हकीकी के लड़के, एमक्यूएम हकीकी के कुछ लड़के उज़ैर बलोच के साथ काम कर रहे थे। तो ये बात फिर की उन रहनुमाओं ने, 3 रहनुमा वहां पे गए थे, एक जो है वो डॉक्टर हैं और बाकी 2 दूसरे हैं जो उज़ैर बलोच बयान कर रहे हैं कि ये लोग मेरे घर पर आए थे और उज़ैर बलोच के पास कोई वीडियोस वगैरह भी हैं इस तरह की। वो कह रहे थे कि घर पे आए थे और फिर उन्होंने कहा कि अब ये बात उज़ैर बलोच कह रहे हैं कि मुझे एमक्यूएम, एक तरफ तो बज़ाहिर में एमक्यूएम के खिलाफ उज़ैर बलोच कह रहे हैं कि मैंने कराची में लोग मारे, दूसरी तरफ उज़ैर बलोच ये कह रहे हैं गालिबन कि मुझे एमक्यूएम ने सेनेट की सीट भी ऑफर की। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो जीआईटी बनेगी उसमें एमक्यूएम, क्या उज़ैर बलोच दुरुस्त कह रहे हैं और क्या एमक्यूएम का कोई राब्ता किसी रहनुमा का रहा है उज़ैर बलोच के साथ? और क्योंकि उज़ैर बलोच जो हैं उनका फिर जो पिछले चंद रोजों में गिरफ्तारियां हुई हैं मुख्तलिफ अफराद की जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों हैं, तो उज़ैर बलोच अपना लिंक उनके साथ भी बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जैसे मिनहाज काजी मैंने एक जिक्र किया था एक नाम, तो उज़ैर बलोच कह रहे हैं कि मेरा तो उससे भी राब्ता था, ठीक है, और मैंने बहुत सारे अराकीन असेंबली के कहने पे उनके मुखालफिन के को मारा, लेकिन वो अराकीन असेंबली सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं है, वो अराकीन असेंबली दूसरी पार्टियों के भी हैं और उसमें सेनेटर्स भी हैं। अच्छा, अब तो इसीलिए अब आने वाले दिनों में जो उज़ैर बलोच बात कहने जा रहे हैं उससे एक तो जीआईटी बनना जरूरी है और जीआईटी बनेगी। ये नहीं कि उज़ैर बलोच की कहानी लंबी चल, नहीं, 15 दिन का टाइम दिया था जिस दिन उज़ैर बलोच को पेश किया गया और बड़ी कैलकुलेटेड, बड़ा यानी कैलकुलेटेड मूव है ये कि उज़ैर बलोच को उसने सारी बातें पहले की। मैं तो अपनी उस स्टोरी पे कायम हूं कि उज़ैर बलोच सारी कहानी पहले सुना चुके हैं, बता चुके हैं, बयान कर चुके हैं, आने को सामने उनको फांसी वांसी लग जाए, मिलिट्री कोर्ट जाए, उनके सिर पे कोई नहीं। वो डॉक्टर आसिम नहीं है, वो चलाकियां वालकियां दिखा रहे, वो सीधी सीधी बात बंदा कर रहा है और कह रहा है कि बस ठीक है, मैं जो मेरे साथ होगा लेकिन मैं इन सबको लेके जाऊंगा जो मुझे मरवाने के चक्करों में थे, आखिर में यूज करके। तो उज़ैर बलोच जब नाम लेते जा रहे हैं उसमें पुलिस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जमीनों पे कब्जे, उसमें एमक्यूएम का लिंक निकल रहा है, उसमें कलअदम जमातों का लिंक निकल रहा है, उसमें सिंध के अंदर आप देखिए पूरी लिस्ट आज सामने आ गई। और डॉक्टर आसिम हुसैन जो हैं वो साथ, डॉक्टर आसिम हुसैन के साथ लिंक हो गया इनका, इनके साथ और अराकीन का लिंक हो रहा है जो कि अब आने वाले दिनों में सामने आता जाएगा। फिर उसके बाद मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूं कि इसमें सीडीए इस्लामाबाद, ये जमीनों का जो कब्जा है ना, ज्यादा जो मारा मारी हुई है ना पाकिस्तान में, बदकिस्मती से, अब मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मतलब एक ऐसा दौर गुजरा है, अब तो नहीं है खैर, कि जहां पे जमीनों और कमीनों का खेल चलता रहा आपस में। अब ये पता नहीं जुमला मैंने काबिल इतराज नहीं है, पार्लिमानी जुमला है, लेकिन बाला जमीनों और कमीनों का खेल चलता रहा है आपस में। तो बात ये है कि वो जिसको पकड़ा जा रहा है
تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی زمین ضرور نکل رہی ہے. یعنی یا تو بھتہ نکل رہا ہے, پیسہ مانگا تھا, یا زمینوں پہ قبضے نکل رہے ہیں بڑے ہیوج, پتہ نہیں کتنے 100 ایکڑ پہ اس کا قبضہ, کتنے 1000 ایکڑ پہ اس کا قبضہ. یہ چائنا کٹنگ, اسلام آباد کے اندر جو معاملات شروع ہو گئے ہیں, یہاں پر جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں ان کا نام آنا شروع ہو گیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ عزیر بلوچ لاتے ہیں یا نیب لاتے ہیں, لیکن آج میں نے دوبارہ ریکنفرم کیا ہے کہ محترم ہیں فیصل سخی بٹ صاحب, میری بھی ان سے الگ سلک رہی ہے, لیکن ان کا نام اب نئے ویب کے اندر یہ پورے اتنا خوفناک نام آ رہا ہے کہ میں خود پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ اتنا زیادہ نام پتا چلا کہ یہاں کے پلازے کھڑے ہو گئے ہیں اور یہاں پہ بلڈنگز کھڑی ہو گئی ہیں اور یہاں پہ معاملات ہیں. اور وزارت اطلاعات کا معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے. وزارت اطلاعات کا معاملہ شروع ہوتا ہے اگر شرجیل میمن صاحب سے, وہ خود شرجیل میمن صاحب بتا رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف سیاسی طور پہ بنائے گئے مقدمات, لیکن بہرحال نیب بنا رہی ہے. اور نیب جو ہے وہ کیسے بنا رہی ہے نیب, تو پھر نیب سے وہ بات کریں, لیکن بہرحال یہ معاملات بڑھ رہے ہیں آگے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں پھر میڈیا کے لوگ آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اشتہارات کیسے دیے, کیا ریٹس لگائے. یہ جو ریفرنس تیار ہو رہے ہیں, میں نے کل بھی کہا تھا, اس میں وزارت اطلاعات کے لوگ بھی ہیں, اس میں میڈیا سے تعلق رکھتے لوگ بھی ہیں. اور شرجیل میمن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس اب یہ ان کا ایک اچھا نقطہ نظر ہے کہ ان کو بیل مل جائے. وہ کہتے ہیں مجھے بیل ملے تو میں واپس آنے کو تیار ہوں پاکستان. میں پاکستان واپس آ کے اس کو فیس کرنے کو تیار ہوں. کورٹ ان کو بیل دیتی ہے یا نہیں دیتی, دے دیتی ہے میرے خیال سے اس وقت, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ واپس آ کے ان مقدمات کو فیس کریں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں بھاگا ہوا, لیکن میرا نام چونکہ اسے مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر مجھ سے کلوایا جائے گا تو مجھے بیل دے دے. لیکن شرجیل میمن صاحب کا معاملہ بھی الجھ ہے. اچھا شرجیل میمن صاحب تو باہر ہے نا, چلے ان کا معاملہ جہاں تک الجھنا تھا الجھ گیا, لیکن بات یہ کہ اور کس کس کا الجھے گا. اور یہ جو آپریشن چل رہا ہے ملک میں, اس کو دیکھیں, جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں نا, فوج کی طرف سے میسج آ رہا ہے یا عسکری اداروں کی طرف سے, جمہوریت تو اپنی جگہ رکھیں, جمہوریت ٹچ نہیں کریں. جمہوریت تو ایک پاورفل کریکٹر رکھنے والے باکردار لوگ, جو بہترین قوم پاکستان جیسی قوم ڈیزرو کرتی ہے, ان لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے. وہ چوری چکاری کرنے والے, دیکھیں نا یہ پی آئی اے کی ہڑتال ہو گئی, ادھر کوئی مل گیا, کوئی ادھر مل گیا, جھوٹ فراڈ, اربوں روپیہ ڈوب گیا قوم کا, ادھر وہ لوگ شہید ہو گئے کراچی میں, کچھ بھی نہیں اس کا ہوا, وہ بحران اپنی جگہ پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے نچکاری ٹل گئی آگے. میاں صاحب وہ ایل این جی کی ڈیل کر کے آ گئے, مطلب ان کو مشورہ دیا گیا ہوگا, یقیناً ان کو مشورہ دیا گیا ہوگا اور دیا ہوگا کہ سر اس کو ذرا دیکھ لیں دوبارہ, مطلب اگلے سال سے تو. اچھا وہ کہہ رہے ہیں بھارت سے سستی, یعنی عجیب بات کرتے ہیں, بھارت سے سستی ایل این جی لی ہے. کہاں, کس نے بھارت سے سستی ایل این جی لی ہے؟ وہ جو کروڈ آئل ان کا ہے وہ اس کے 17% کے اوپر آپ 13% پہ آپ نے لیا. یعنی عجیب, یعنی کون پوچھے, یعنی کوئی پوچھنے والا بھی تو نہیں ہے نا کہ کوئی پوچھے جا کے کہ یار ایک منٹ, یہ سارے اشفاق حسن خان اور حفیظ پاشا اور ڈاکٹر شاہد صدیقی اور پورے ملک کے جتنے جو معیشت پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں, وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں, آپ کچھ اور بات ضد میں آ کے کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے چونکہ یہ بات کی ہے. اور وہ میاں صاحب کا جو ذہن ہے کہ وزیر اعظم کو کلرک نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے کلرک, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی تو مشورہ دے گا. اب میاں صاحب کو اس بات میں قطعاً کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ اسکینڈل بنتا ہے, یہ کیا پیچھے ہوتا ہے میرے, مطلب میاں صاحب کی طرح ضد پہ آ گئے ہیں. پی آئی کی نچکاری انہوں نے کہا کر لو بس. وہ کوئی بزنس مین کراچی کے آئے بیچ میں اور باقی کوئی نون کے لوگ آئے, انہوں نے معاملات کو سنبھالا, لیکن میاں صاحب کا یہ ذہن ہے کہ بس کرنا ہے میں نے, مطلب کیا ہو گیا کیا ہوگا, مطلب منتخب وزیر اعظم کو ہٹا دیتے جیسے انہوں نے پہلے بات کی تھی. میں نے جو کلپ چلایا ان کا, میں کیوں کسی کی بات سنوں. اب ان کو بار بار اگر یہ بات مختلف طرح سے سمجھائی جا رہی ہے کہ اس دہشت, یہ معیشت جو ہے جو لوٹی جا رہی ہے پاکستان کی, اس کا تعلق نہیں کر رہا ہے ٹیررزم کے ساتھ. کیونکہ ہو کیا رہا ہے اب کہ آپ باہر جا کے آپ ان کو ابلائج کر رہے ہیں, مطلب آپ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ 286 غیر ملکی ایئر لائنز کو مڈل ایسٹ کی کیسے پرمیشن ویکلی ملی پاکستان میں. ایک جو روٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کتنے بڑے بڑے کک بیکس ہوتے ہیں کہ اسلام آباد میں پی آئی اے نہیں چلے گی, فلانا ایئر لائن آئے گی, فلانا ہے, ایک ایئر لائن کے اوپر آپ بہت بڑے بڑے کک بیکس لیتے ہیں. تو وہ کیسے مل گئی, مطلب پی آئی اے کے 2 سی اوز ہیں آج بھائی, 2 سی او کیسے, ایک وہ عمران ملک صاحب کو ہے, ایک وہ جرمن کو آپ نے لیا, وہ 2 سی اوز ہو گئے, اس کو بھی رکھا ہوا, اس کو بھی, مطلب کوئی پوچھے تو پھر ایک ناراضگی والی بات ہوتی ہے, ایک غصے والی بات ہوتی ہے. یا تو مکمل طور پہ اطاعت ہوگی, یا تو مکمل طور پہ آپ قدم بوسی کریں اور آپ بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ میاں صاحب سبحان اللہ, مطلب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یا میاں صاحب سے آرگومنٹ کریں کہ میاں صاحب نہیں اس کو دیکھیں ایسے نہیں, اس کو ایسے کر سکتے ہیں, یہ دیکھیں تھوڑا. جہاں میں آرگومنٹ کیا تو وہاں پہ میاں صاحب کہیں گے کہ اچھا اس کے پیچھے تو پتہ نہیں کوئی جنرل تو نہیں کھڑے, فوج تو نہیں کھڑی ہوئی, کوئی اس کے پیچھے کوئی آئی ایس آئی تو نہیں, کوئی اور. تو میاں صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے, میاں صاحب کو ذہن اس بات کو ماننے کو نہیں تیار.
اور خاص طور پہ جو زرداری صاحب والا معاملہ ہوا نا، ٹوٹ گئی تڑک کر کے، دیکھیں یہ کبھی آپ نے میاں صاحب کے منہ سے نہیں سنا ہوگا کہ میاں صاحب کرپشن کی بات کریں، اب آپ نے بالکل نہیں سنا ہوگا. اور زرداری صاحب کی طرف سے باقاعدہ شکایت ہوئی کہ آپ یہ چودھری نثار کو روکیں، ٹھیک ہے. پھر چودھری نثار کو نہیں روک سکے میاں صاحب، اور رینجرز کا معاملہ ہو گیا آگے، ان کو اختیارات مل گئے، تو پھر زرداری صاحب کی طرف سے کہا گیا پیپلز پارٹی کو کہ تم چودھری نثار کے خلاف بیان بازی بند کرو. ورنہ تو خورشید شاہ سے لے کے مولانا چانڈیوں تک تمام کے تمام جتنے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے تو بھی کھولی ہوئی تھی چودھری نثار پہ. میں نے اپنے پچھلے ہفتے کے شو میں کہا تھا کہ اسٹرکٹ آرڈرز ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کے کہ میاں صاحب کو تو جو کرنا ہے سو کرو، چودھری نثار کے بارے میں غلط بات نہیں کرو، کیونکہ ان کو فیل ہوا ہے پیپلز پارٹی کو کہ اصل پاور تو چودھری نثار کے پاس ہے اس وقت. یعنی وہ جو اسحاق ڈار والا کی جو لائن ہے وہ تو کمزور ہوتی جا رہی. اسحاق ڈار تو اپنے پیسے ویسے اس چکروں میں لگ گئے ہیں کہ چلو کک بیکس یہ فلانا IMF کر کے وہ نکال جائیں گے، اربوں کے ساتھ تعلقات، اچھا قطر میں بھی اہلاً و سہلاً، سعودی عرب ادھر ادھر اپنے جہاں پر انہوں نے کاروبار وغیرہ سیٹ کیے ہوئے، اپنا ان کی کانسٹیٹوئنسی بھی نہیں، سینیٹر ہے سمجھ لیجیے، تو انہوں نے تو نکل جانا ہے آرام سے. لیکن بات ہی اب دیکھیں نا، شوکت عزیز پاکستان نہیں آ رہے، یعنی اسحاق ڈار بھی شوکت عزیز ہی ہے نا بھائی، وہ بھی تو سینیٹر ہی تھے شوکت عزیز، تو وہ بھی باہر سے لینڈ ہوئے تھے، اور باہر سے لینڈ ہونے کے بعد ان کو مشرف صاحب نے جتوا دیا تھا سندھ سے، پتہ نہیں 80,000 ووٹوں کی اکثریت سے وہ جیت گئے تھے کہیں سے، اور پھر اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن گئے تھے. اب وہ پاکستان نہیں آ رہے، اب اسے کہا جا رہا ہے کہ بیان ریکارڈ کرا دیں شوکت عزیز، یعنی آپ اندازہ لگے شوکت عزیز صاحب کو کس نے پکڑنا ہے، وہ شوکت عزیز صاحب کو کس نے پکڑنا ہے. شوکت عزیز صاحب جو ہیں وہ ملک واپس نہیں آ رہے، وہ کہہ رہے ہیں میں دبئی میں بیٹھ کے یہاں سے مجھے بیان ریکارڈ کرا لو. تو اسحاق ڈار صاحب بھی ایک طرح سے یہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب اسحاق ڈار صاحب نے کیا کوئی تھر کے بچوں کو آگے جا کے NGO چلانی ہے، یا انہوں نے پنجاب میں جا کے خدمت کرنی ہے؟ ان کو باہر بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ آگے حساب کتاب دیکھیں گے ان کا، تو انہوں نے تو چلے جانے. اب پیچھے جو مسلم لیگ ہے پاکستان میں، جو مسلم لیگ موجود ہے جس میں یعنی خواجہ سعد رفیق، آپ 100,000 اتفاق کریں وہ نہیں جائیں گے، ایون ایسے اقبال سینیٹر ہیں ان کی بھی کانسٹیٹیوٹ وہ رہیں گے، خواجہ آصف رہیں گے، آپ ان کے خیالات سے ایگری کریں ڈس ایگری، یہ لوگ رہیں گے پاکستان میں. لیکن جنہوں نے نہیں رہنا انہوں نے نہیں رہنا. بالکل ٹھیک، اب سب مسئلے کی طرف بھی جانا ہے، بریک لے لیتے ہیں. اب میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا، اب آگے جو ہونا ہے، اب جیسے مثال کے طور پر ECL پہ اگلے نام ڈلنے ہیں، اب عزیر بلوچ نام لے رہے ہیں بار بار، سندھ کی بڑی سیاسی شخصیت جو کہ خاتون ہے، عاصم حسین بھی ان کا نام لے رہے ہیں. اب ان کا نام ECL پہ ڈلے گا اور یا نہیں ڈلے گا، یا کتنا دباؤ ہے، یا وہ خود شخصیت پاکستان میں اس وقت ہیں، نہیں چھوڑ کے گئیں پاکستان، یہ چھوڑیں گی تو اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا، پاسپورٹ اگر پیچھے کینسل ہو تو یہ میرے خیال سے آپ بریک لیں، میں اس کے بعد بتاتا ہوں. کیونکہ اب وہ چونکہ کور کمانڈرز کا اجلاس آج ہوا نا، اور انٹرنل سیکیورٹی، پچھلے کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد کے حالات آپ دیکھ لیں، جب رینجرز کا پھڈا پڑا ہوتا اس دن سے لے کے اب آج تک دیکھ لیں، آپ کو ایک صورتحال تبدیل نظر آئے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کے بعد مزید ڈسکس کرتے ہیں اس حوالے سے. جی ناظرین، اسٹے ود اس.